इस वक्त बलूचिस्तान जो है ना वो कैद खाना है। ये अंदाजा लगे कैद खाने में क्या हो सकता है। क्या ऐसा हुआ कि आप मजबूर हो गए बलूचिस्तान छोड़ने के लिए? 3-4 दफा जो है ना अरेस्ट हुआ, एक दफा मुझे नजरबंद किया गया, जान का खतरा है, तो इसीलिए मैं फिर निकल गया। आपको एक बार क्वेटा के जेल में भी रखा गया, वहाँ पे क्या हालात थे? वहाँ पे तो कानून नहीं है, वहाँ पे तो डंडा है, बस के उठाओ ले जाओ। आज भी हजारों बलोच जो है ना वो कंटोनमेंट बोर्ड के अकुबत खानों में बंद है। कैसे पाकिस्तान ने जबरदस्ती ऑक्यूपाई किया बलूचिस्तान को? 1839 में ब्रिटिश ने वो आए, हमें तकसीम किया 3 हिस्सों में। एक हिस्सा हमारा अफगानिस्तान में है, एक ईरान में है, एक पाकिस्तान में। 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने जबरन जो है ना कब्जा किया। मोहम्मद अली जो है वो बलोच कौम का मुलाजिम था, मोहम्मद अली वकील था जी। जिना तो नहीं है जी, हमारा जिना तो नहीं है। हमारा जिना जो है बाबू नौरोज खान है, सरदार दोस्त मोहम्मद बारकजई है, नवाब खैर बशमरी है, इरबियार मरी है, बालाज खान है। सरदार पटेल जो थे हिंदुस्तान को की जो रियासती थी उनको जब शामिल किया तो मुआहदे किए उनके साथ, फोर्सफुली जो है ना उसको शामिल नहीं किया। बलोच ने अपनी मर्जी से जो है ना वो शामिल वो जो निकाह है वो नहीं किया है। पाकिस्तान आज भी आप देखें हिंदुओं की क्या हालत है, क्रिश्चियन मारे जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं और जबरदस्ती जो है ना उनकी शादियां कर रहे हैं। पाकिस्तान का ये जो चेहरा है ये अब दुनिया के सामने जो है ना वो आ रहा है। एक जमाने में जो है अफगानिस्तान, हिंदुस्तान और बलूचिस्तान इनके बॉर्डर आपस में लगते थे। पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, ये जाहिर है बलूचों का वास्ता है इनसे, काबिज है हमारी सरजमीन पे। जो जुल्म और सितम ये 2 मुल्क कर रहे हैं बलूचों पे, बलूच है ना ईरानी है ना पाकिस्तानी है। ईरान बलूचों के जो है ना सरजमीन पे कब्जा है, यानी वहाँ पे हमारे जो है ना बलूच माँ बहनों का रेप भी हुआ है। ये जो ईरानी फोर्सेज हैं सेम सिचुएशन है, जो पाकिस्तान में है बिल्कुल सेम सिचुएशन है। ये सिर्फ बलूचों के जो है ना वसाइल से प्यार करते हैं। पंजाब की तरक्की को देखें या आप लाहौर जाएं या पंजाबियों के जितने शहर हैं ये सब जो है ना बलोच और पश्तून के वसाइल से बने हैं। बलोच आज भी बलोच है, लेकिन जब आप किसी पंजाबी को कहो कि आप हिंदुस्तानी हैं तो वो छिड़ जाता है। पाकिस्तान के आर्मी को देखे, पाकिस्तान में जितने मिनिस्टर हैं, जज हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, सब में आपको 70-80% पंजाबी ही नजर आएंगे। बलोच का मसला कब्जे का है, उसे जो है ना ये इससे नौकरियों से या इससे गर्ज नहीं है। क्यों पाकिस्तान ने एक तरीके से चाइना के सामने अपना सर झुका के अपनी ही सरजमी को, जो उनकी है भी नहीं, जहाँ पे उनका कब्जा है, उसको उन्होंने एक तरीके से कॉलोनियली बेच दिया है चाइना को। पाकिस्तान जो है वो चाइना का बगल बच्चा है और इसी के जरिए से जो है ना बलोचों के वसाइल को लूटने की कोशिश कर रहा है। चाइना जो है ना ये जो रोड एंड बेल्ट है ये अपनी तरक्की के लिए कर रहा है ना, बलूचों की तरक्की के लिए नहीं कर रहा। और ये जो वॉचमैन बना हुआ है पंजाबी, ये सिर्फ वो आप दिहाड़ी कहें, वो एक लफ्ज है उर्दू का दिहाड़ी, वो अपना दिहाड़ी ले रहा है। डेवलपमेंट जो है ना वो बलोच जब आजाद होगा तो खुद अपने आप को डेवलप करेगा। बलोच जो है ना वो किसी गधे का चबाया हुआ गाजर नहीं खाएंगे। पंजाबियों ने जो है ना चाइना को गधे पेश करके अब अपने लोगों को भी गधे का गोश्त खिला रहे हैं। पाकिस्तान लेकिन बोलता है कि ये जो बलोच का जितना भी रेवोल्यूशन है, आर्म्ड मूवमेंट है, ये सब बाहर के देशों के द्वारा फंड किया जाता है। पाकिस्तान जो कहता है वो तो झूठ है, उसको कौन फंड कर रहा है ना। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को एक साथ आजादी मिली, पाकिस्तान कहाँ का कहाँ रह गया, भारत में कितनी तरक्की हो गई। भैंस का दूध पीने से या पराठे खाने से जो है ना काबिलियत बनती तो आज जो है ना पूरे दुनिया में जो है ना ये इस्तेमाल होता। आसिम मुनीर साहब अभी कुछ महीनों पहले एक बक्से में रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत सारे लेके गए थे ट्रम्प साहब के पास कि देखिए हमारे पाकिस्तान के बलूचिस्तान के हिस्से में ये मिनरल्स मिलते हैं, ये सब मेटल्स मिलते हैं। जी ये इस तरह होगा कि मैं मुख्तसरम मिसाल दूं, किसी दूसरे के दुल्हन को तीसरा बंदा ले जाके जो है ना वो किसी के सामने पेश करे। क्या ऐसा हुआ कि इतनी एक वायलेंट इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में पैदा हुई? क्या ऐसा हुआ कि 18-19 साल की लड़कियां हाथ में राइफल लेने को तैयार हो गई? फारसी का एक मिसाल है, तंग आमद जंग आमद। आप तंग करोगे तो हम जंग करेंगे। पाकिस्तान ने कहा है कि ये एक टेरर मूवमेंट है बलूचिस्तान के साथ, लेकिन आप बोलते हैं कि आजादी के लिए जंग है। जी ये फ्रीडम स्ट्रगल है। दुनिया में बहुत से कौमों में इस तरह के वाकयात हुए हैं कि जब वो आजादी के लिए जो है ना उठते हैं तो उनको दहशतगर्द करार दिया जाता है। बलोच जो है ना इस तरह अब नहीं करेगा। पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। अगर मुज़ाकरात होंगे तो गारंटीज के साथ, और अगर मुज़ाकरात होंगे आज़ादी के एजेंडे के साथ, वापस हम जो है ना अपनी आज़ादी जो है ना वो छीनेंगे। Hello and welcome to the show. I am Abhijit and joining us today is advocate Sadiq Raisani Baloch.
He is an exiled Baloch leader in Finland and the former head of the Balochistan Bar Association and currently also a senior leader of the Free Balochistan movement. बहुत बहुत शुक्रिया सादिक साहब हमारे साथ आज जुड़ने के लिए. कैसे हैं आप? बड़ी मेहरबानी, आपने हमें मदद की अपने प्रोग्राम में, शुक्रिया. तो सादिक साहब, इससे पहले जब मेरी आपसे बातचीत हुई थी, आपने बताया था कि आपको लगभग 6 साल हो गए हैं फिलहाल फिनलैंड में रहते हुए. इससे पहले कि मैं बलूचिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान की बात करूं, वहां के हालातों की बात करूं, आप मुझे बस अपनी पर्सनल स्टोरी बताएं कि क्या ऐसे सूरत हाल हुए, क्या ऐसे हालात हुए कि आपको अपने वतन छोड़ के किसी और एक देश में आपको असाइलम सीक करना पड़ गया. क्या ऐसा हुआ कि आप मजबूर हो गए बलूचिस्तान छोड़ने के लिए? क्या ऐसे हालात थे वहां पे? जी देखें, सबसे पहले बात तो ये है कि मैं शोबे से वकील हूँ जी, पेशे से. तो वहाँ पे जो 5th इंसर्जेंसी शुरू हुई 2000 में, तो एक तसलसल शुरू हुआ, बलोचों को उठाना, मारना. और ये अब इस तरह के हालात आए कि हमारे अपने ही वकीलों को जो है ना, वहाँ की रियासती एजेंसीज, फौज उठाकर ले जाकर फिर जो है ना अगले रोज उनकी मसख्शुदा लाशें जो है ना वो फेंकता था. तो डॉक्टरों के साथ यही हुआ. जैसे डॉक्टर दीन मोहम्मद, वो उसको जो है ना एक शोबे से पेशा डॉक्टर थे, उसका अभी तक जो है ना अता पता नहीं है कि वो कहाँ है. 15 साल तकरीबन हो गए उसको. और इसी तरह बहुत से 15 साल पहले उन्हें अरेस्ट किया गया और अभी तक कोई अता पता नहीं है. अता पता नहीं है. बिल्कुल. सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ, मैं वहीं पर था. तो एक इलाका है हमारा बलोचों का, न्यू कहान, वहां पे हर आए दिन जो है ना वो रेड करते थे, लोगों को पकड़ कर ले जाते थे. और आज तक जो है ना उनमें बहुत से लोग आज भी गायब है ना, जो मरी कबीले के जो है ना वो लोग थे. तो ये एक सिलसिला था. फिर इसी तरह किली कमरानी हो गया, किली उद्दा हो गया, देबा हो गया, जो बलोच इलाके इस और नवा किली, इधर जहां पर भी किसी जो है ना वैसे देखा थे. ये तो क्वेटा शाल की बात कर रहा हूँ मैं, कैपिटल जो बलूचिस्तान का कैपिटल है. इसके अलावा मकुरान, कोहिस्तान मरी और रक्षान जो है, जालवान, सारवान, इन सब इलाकों में बलूचों को जो है ना पाकिस्तानी फोर्सेस उठा कर ले जाते थे. और इस तरह किसी को टार्चर, किसी को अली शेर कुर्द, जमान मरी एडवोकेट थे, इनको जो है ना इन्होंने उठाकर जो है ना फिर कुछ दिन के बाद इनकी मसाशुदा लाशें जो है ना वो वीरानों में फेंक कर चले गए. और बहुत से वकील थे जो आपको भी उनके अथॉरिटीज पाकिस्तान में कभी अरेस्ट किया? जी हाँ, मैं 3-4 दफा जो है ना अरेस्ट हुआ. एक दफा मुझे नजरबंद किया गया. हाउस अरेस्ट? जी हाँ, जेल में था मैं, जेल में नजरबंद किया गया. जी हाँ, जी, जेल में कोयटा के जेल में. इसकी अहम वजह यह है कि वो कहते थे कि जो हम कहे आप लोग तस्लीम करें. हम लोगों को उठाते, आप लोग शोर न करें, आप आवाज बुलंद न करें. तो इसी की पादाश में जो है ना, जैसे जो दस्तूर चल रहा है, जो सूरत हाल है, वैसे ही चलने दिए जाए. और जो भी आवाज उठाएगा वो टारगेट किया जाएगा. वो इसको नहीं छोड़े थे. तो ये सिलसिला था. तो मेरी जो है ना वहाँ पे जो है ना मुझे अगवा करने की कोशिश की गई. एक दफा मैं जा रहा था तो देखा कि मुझे हाई कोर्ट की तरफ मैं जा रहा था. तो मैं देखता हूँ मेरे पीछे एक गाड़ी है, आगे भी उस गली से नुक्कड़ पे जो है ना एक गाड़ी खड़ी थी. तो मैं समझ गया, मुझे शक हुआ. तो ये भी अच्छा है कि हाई कोर्ट वहां से नजदीक था. मैंने दोस्तों को फोन किया कि बाबा आए, जरा हिम्मत करें, मुझे ले जाने वाले हैं. तो वो तकरीबन 15, 20, 25 वकील हाई कोर्ट में, इनको पता चला, भागते दौड़ते हुए आ गए. जब रश हुआ तो वो उन्होंने देखा कि भाई अब नहीं हो सकता, तो वो पीछे चले गए. तो ये इसीलिए महसूस किया कि अब जो है ना यहाँ पे जो है ना वो सिलसिला है, अगर आप रुकते हैं तो जान का खतरा. जी हाँ, जान का खतरा है. तो इसीलिए मैं फिर निकल गया. बहुत सारे बलोचों को इलीगली उठा लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है और फिर उनकी
ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے. بہت لوگوں کو دیکھیں لیگل آرمی کیمپس میں جی رکھا جاتا ہے, ٹارچر کیمپس میں رکھا جاتا ہے. اس کی کیا ریالٹی ہے؟ سب کو پتا ہے کہ یہاں تو وہاں پہ تو قانون نہیں ہے, وہاں پہ تو ڈنڈا ہے بس, کہ اٹھاؤ لے جاؤ فوجی چھاونیوں کو لوگوں کو رکھو. آج بھی ہزاروں بلوچ جو ہے نا وہ کنٹونمنٹ بورڈ کے عقوبت خانوں میں. کوئی قانونی کاروائی, کوئی لیگل ہیئرنگ پروسیڈنگز, کوئی ادھیکار ان کے کچھ نہیں ہے. بس اٹھا لیا گیا, جب تک سیاست چاہے گی انہیں قید کر کے رکھے گی, اس کا کوئی نہ ان پہ کوئی ایکشن ہوگا نہ کچھ ہوگا. بس ہو گیا تو ہو گیا, ویسے ہی ہے. دیکھیں جناب انہوں نے کیا کیا, ایک تو جیل ٹرائل انہوں نے کیا, یہ ایک غیر قانونی عمل ہے, کورٹ میں انہیں پیش نہیں کیا. وہ اپنے جو ہے نا کال کوٹریوں میں بند ہے, اور جج آ کے صرف جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا کیس میں جو ہے نا وہ گواہ وہ بھی دکھائی نہیں دیتے تھے. وکیل کی, ان کے وکیل کو اجازت نہیں تھا کہ وہ کیس کی جو ہے نا پیروی کرے. تو ان کو یک طرفہ ظاہر ہے ریاست نے جو ہے نا ان کو یک طرفہ طور پر یعنی کوئی فیئر ٹرائل نہیں ہوا. ان کو جو ہے نا صرف اس بات کے پاداش میں جو ہے نا سزائیں دی گئی کہ بھائی ہم جو کچھ کہیں آپ لوگ کریں. بلوچستان جو ہے وہ 300-400 سالوں سے ایک اپنی ریاست ہوا کرتی تھی, ایک کنگڈم ہوا کرتی تھی, جو ایک سمے پہ برٹش کے انڈر بھی آئی, خانیٹ آف کلٹ کے نام سے چلتا رہا. اور جب بھارت اور پاکستان کا جب پارٹیشن ہوا, برٹش جب چھوڑ کے گئے اس سب کانٹیننٹ کو, تب بلوچستان کا میری جتنی سمجھ ہے, بلوچستان الگ ہونا چاہتا تھا, بلوچستان آزاد رہنا چاہتا تھا. تب وہاں پہ کیا ایسے حالات ہوئے, کیسے پاکستان نے زبردستی آکیوپائی کیا بلوچستان کو, اور کیوں بلوچی جو ہے آج تک یہ سوچتے ہیں کہ زبردستی ان کو دمن کر کے ان کو زبردستی پاکستان کا حصہ بنایا گیا. جی دیکھیں, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ بلوچ کو جو ہے وہ 1839 میں برٹش نے جو ہے نا انگلستان وہ آئے, ہمیں تقسیم کیا 3 حصوں میں. ایک حصہ ہمارا افغانستان میں ہے, ایک ایران میں ہے, ایک پاکستان میں. پاکستان اور ایران کے معاملے میں بلوچ کا موقف یہ ہے کہ یہ قابض ہے ہماری سرزمین پہ, اور ہمارے وسائل کو جو ہے نا یہ لوٹ رہے ہیں. 1839 کے بعد جب بلوچستان کو تقسیم کیا گیا تو انگلستان میں ایک جی تو اس میں 1928 میں جو ہے وہ وہاں کے جو خان تھے, سربراہ تھے, وہ ان کو سردار دوست محمد بارکزئی کو, تو ان کو دھوکہ دیا گیا. وہاں پہ جو مقبوضہ ایرانی بلوچستان ہے قید کیا گیا, ان کو جو ہے نا پھر شہید کیا گیا, دوستوں کو اور بہت سے بلوچوں کو وقت کے ساتھ ساتھ 1928 میں. تو یہ سلسلہ جاری رہا. پھر 1947 میں جب پاکستان کا وجود ہوا تو 27 مارچ 1948 کو جو ہے پاکستان نے جبراً جو ہے نا قبضہ کیا. اب دیکھیں محمد علی جو ہے وہ بلوچ قوم کا ملازم تھا, یعنی محمد علی وکیل تھا. جی جناح تو نہیں ہے جی, ہمارا جناح تو نہیں ہے. ہمارا جناح جو ہے وہ جو ہے بابو نوروز خان ہے. ہمارا جناح جو ہے وہ سردار دوست محمد بارکزئی ہے. ہمارا جناح جو ہے وہ نواب خیر بشمری ہے, اربیار مری ہے, بالاچ خان ہے. تو یہ ہمارے جو ہے نا جو جناح ہے. قائد اعظم آپ نہیں بولتے ہیں, یہ نہیں جی, محمد علی جی, محمد علی بولتے ہیں صرف. جی تو وہ ملازم تھا بلوچ خان آف کلات کا, جو ریاست کلات تھی اس کے جو ہے نا وہ وکیل تھے, وہ ملازم تھے. تو اس حساب سے جو ہے نا پھر ان کو کہا گیا کہ بھائی آپ ایک مسلم ملک ہے, آپ بھی مسلم ہو تو شامل ہو جائیں. لیکن بلوچوں نے اپنی اسمبلی اجلاس اور جو قبائلی جو تھے ان سے صلاح کیا. خان نے انکار کیا کہ بھائی پاکستان میں شامل یہ نہیں ہونا چاہتے بلوچ قوم جو ہے, احمد یار خان صاحب تھے شاید, اگر میں غلط نہیں ہوں, جی احمد جی یار خان. جی تو یہ 1839 میں جو ہے اس وقت شہید میراب خان تھے, جب انہوں نے اپنی سرزمین کا دفاع کیا اور انگریزوں نے اسے شہید کر دیا ساتھیوں سمیت. اچھا, اس میں ایک میراب خان کے ساتھ ایک ہندو بچہ مل جو وزیر تھا, وہ بھی قربانی دیا بلوچستان کے جو ہے نا اس کے مزاحمت کی. تو یہ ایک تاریخ ہے جو بلوچ قوم کی جو ہے نا ہزاروں سالوں سے ہے. میرگڑھ کا جو ہے وہ 7000 سال بلوچستان کے جو ہے نا رسم و رواج قدیم جو ہے نا اس سے وہ ملتے ہیں. جی ہم بالکل ہم آج تسلیم کرتے ہیں کہ پنجابی اور بلوچ میں جو ہے نا زمین آسمان کا فرق ہے. جی ہماری تربیت میں, ان کی تربیت میں, وہ طاقت میں آتے ہیں, وہ مستی کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں,
جب ہمارے لوگ جو ہے نا طاقت میں وہ عاجز ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے. اب دیکھیں ہمارے بہت سے بلوچ جو ہے نا سردار بھی رہے ہیں، لیکن اپنے جو ہے نا سرزمین کا جب وہ بات آئی ہے تو انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں. پاکستان کی جو حکومت تھی اس نے زبردستی جبرن اپنی حکومت وہاں پہ اسٹیبلش کری اور بلوچوں اور جتنے بھی بلوچ تھے ان کو زبردستی اپنے دیش کا حصہ بنایا. کیا یہ کہنا صحیح ہوگا؟ جی دیکھیں یہاں پہ دنیا میں مختلف اقوام ہیں، ٹھیک ہے، قومیں ہیں اور مختلف مذاہب ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جب بھی آپ دیکھیں جو کمزور ریاستیں ہوتی ہیں وہ مذہب کا سہارا لیتی ہیں. تو جہاں پہ بلوچ کی بات ہوتی ہے تو بلوچ جو ہے وہ ایک سیکولر قوم ہے. وہاں پہ اقلیتوں کو تحفظ ہے رائے تاریخی طور پر جو ہے. مگر پاکستان آج بھی آپ دیکھیں ہندوؤں کی کیا حالت ہے. ہندو برادری جو ہے کرسچن مارے جا رہے ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں اور زبردستی جو ہے نا ان کی شادیاں کر رہے ہیں. یہ پاکستان کا یہ جو چہرہ ہے یہ اب دنیا کے سامنے جو ہے نا وہ آ رہا ہے. مگر اس کو دنیا کو بھی چاہیے کہ اس کا نوٹس لے. جیسے پاکستان ہو گیا، ایران ہو گیا، یہ ظاہر ہے بلوچوں کا واسطہ ہے، ان سے قابض ہے ہماری سرزمین پہ. جو ظلم اور ستم یہ دو ملک کر رہے ہیں بلوچوں پہ، میرے خیال میں میرے خیال سے ایران بھی ظلم کرتی ہے بلوچیوں پہ کافی زیادہ. بالکل جی. 100 لوگ 150 لوگ جو ہے نا وہ ایک ہی دن میں بلوچوں کو جو ہے نا مار دیا، جیسے خونی جمعہ کہتے ہیں. تو وہاں پر بھی بلوچوں کے ساتھ ظلم ہے. سیم ایک جیسے وسائل لوٹے جا رہے ہیں بلوچوں کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں. میں جتنا سمجھتا ہوں یہی کارن ہے کہ بلوچی جو ہے وہ سنی اسلام میں ماننے والے ہیں اور ایران پریڈومیننٹلی شیعہ اسلام میں ماننے والا ہے. شاید اس وجہ سے وہ کلیش وہاں پہ ایران میں دیکھا جاتا ہے زیادہ تر. وہاں پر بھی جو ہے نا وقتاً فوقتاً مزاحمت ہوتی ہے، لوگ قربانی دے رہے ہیں اور سختیاں جو ہے نا برداشت کر رہے ہیں. یعنی وہاں پہ ہمارے جو ہے نا بلوچ ماں بہنوں کا ریپ بھی ہوا ہے. یہ جو ایرانی فورسز ہیں سیم سچویشن ہے، یعنی پاکستان میں ہے اور ایران بالکل سیم سچویشن ہے، کوئی فرق نہیں ہے. 1947 میں جب پاکستان کا وجود بنا تو ایک پریڈومیننٹلی پنجابی مسلم لیڈرشپ جو تھی اس نے پاکستان کے سرزمین پہ اپنا کنٹرول وہاں پہ اسٹیبلش کیا. پریڈومیننٹلی پنجابی سنی اسلام جو تھا، جو آرمی جو تھے اس میں بھی پنجابی بھرے ہوئے تھے، جتنے آپ کی لیڈرشپ میں تھے وہ بھی پنجابی بھرے ہوئے تھے. تو کیا جو پنجابی لیڈرشپ تھی اس نے ایک طریقے سے جتنے بھی بلوچ تھے ان کو اپنے آپ سے الگ سمجھا کہ یہ کمپلیٹلی ایک الگ قوم ہے؟ اگر تاریخ کا جائزہ لے 1857 میں انگریزوں کے ساتھ جو ہے نا ہندوستان کے لوگوں نے وہ جنگ لڑی تو اس میں کتنے مسلمانوں نے قربانیاں دی. آج بھی جو انگریزوں کے جوتے صاف کرتے تھے ان کا وہی پنجابی جو ہے نا آج قابض ہے ہر چیز پہ. تو یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جو ہے بلوچ جو ہے وہ اس کا اپنا آزاد ملک تھا، اس کا اپنا سکہ شاہی، اس کے اپنا جو ہے نا قانون دیوان اقلات، اس کا ٹیکس کا اپنا ایک نظام. تو یہ جو ہے نا اس کا اپنا ایک تاریخ منجو کی صورت میں. آج بھی بہت سے پرانے جگہ ہیں کہ وہ بلوچ تاریخ سے ان کا جو ہے نا وہ واسطہ ہے. پاکستان جو ہے ہرپا اور جتنے بھی ہرپا کے سائٹس ہو گئے، موہنجوداڑو کے سائٹس ہو گئے، وہ ان کو مانتا نہیں ہے. پاکستان جو ہے وہ مذہب کو استعمال کر رہا ہے اپنے مفادات کے لیے. پاکستان جو ہے نا جو بنا تو یہ سب سے آگے تو بنگالی تھے، انہوں نے جو ہے نا وہ بہت کچھ کیا پاکستان کے بنانے میں. لیکن ان کا کیا اثر کیا پاکستان نے، ایک تاریخ ہے. تو یہ تو اتنا اب وہی تاریخ جو ہے نا دوہرائی جو ہے نا جا رہی ہے بلوچ علاقوں میں اور پشتون علاقوں میں، اور جو ہے ان کے ساتھ ظلم زیادتی اور ڈرون حملے. پاکستان بنا اسلام کے فاؤنڈیشن پر ہے، پر ان کی یہ ایک جو انٹرپریٹیشن آف اسلام ہے، ایک جو کمپلیٹلی ہارڈ لائن انٹرپریٹیشن ہے، اس میں جو فٹ نہیں آتا اس کو ہمیشہ ٹارچر کیا گیا ہے. اتہاس میں اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمیشہ پاکستان نے یہ کیا ہے. بالکل اسی طرح ہے. آج بھی بلوچستان میں جو ہے نا ایسے مذہبی گروہ ہیں جن کو پاکستانی جو ہے نا فوج کی حمایت حاصل ہے، وہ عام بلوچوں کو جو ہے نا وہ بھی نقصان دے رہے ہیں. اور ان کو چھوٹ ہے چوری کرنے کا، لوگوں کو مارنے کا. اس میں جو ہے نا بالکل جیسے بنگلہ دیش میں حل شمس البدر کا جو ہے انہوں نے وہ کیا، تو یہاں پر بھی اس طرح کی بہت سی تنظیمیں ہیں جو بلوچوں کو جو ہے نا عام بلوچوں کو جو ہے نا وہ اذیت دیتے ہیں، مارتے ہیں.
اور ان کے وسائل لوٹتے ہیں. بلوچ جو ہے وہ آزادی تک جو ہے نا وہ مزاحمت کرتی رہے گی، کیونکہ بالکل. نہ ان کو ایران پہ بھروسہ ہے، نہ پاکستانی پنجابی پہ بھروسہ ہے. جو بلوچستان کا جو جغرافیکل ایریا ہے وہ کچھ حصہ ایران میں آتا ہے، کچھ بہت بڑا حصہ پاکستان میں آتا ہے، کچھ حصہ اس کا افغانستان میں بھی آتا ہے صادق صاحب. تو جو جی جتنے بھی بلوچی ہیں، کیا وہ اپنے آپ کو ایرانی، پاکستانی، افغان ایسے سمجھتے ہیں، اس آئیڈینٹی میں اپنے آپ کو تولتے ہیں، یا پھر جتنے بھی بلوچی جہاں پر بھی رہیں ان کی ایک کامن بلوچستان کی آئیڈینٹی الگ ہے جس کے لیے وہ لڑ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، بلوچ جہاں پر بھی ہے تو وہ بلوچ ہی ہے. وہ اپنے رسم و رواج، اپنی زبان اور اپنے جو ہے نا اس پہ آج بھی کھڑے ہیں. تو ظاہر ہے اب جو باؤنڈریز جو تقسیم ہوتی ہیں تو کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے نا آج بھی بلوچ اپنے جو ہے نا اس پہ قائم ہے، اپنے تشخص کو بچانے کے لیے، اپنے زبانوں کو بچانے کے لیے، اپنی تاریخ کو بچانے کے لیے جو ہے نا وہ ریزسٹ کر رہا ہے. یہ جو ٹریول لین ہے اور گولڈ سمتھ لین ہے جس نے بلوچوں کو تقسیم کیا، جس نے پشتونوں کو تقسیم کیا، اغوانوں کو، تو یہ تو نہ اغوان اس کو مانتے ہیں، نہ بلوچ جو ہے نا ان لینوں کو مانتے ہیں. اور ایک دن ضرور آئے گا کہ لینیں جو ہے نا واپس ختم ہوں گی. صادق صاحب ایک مجھے بات بتائیں، 1948 میں جبرن پاکستان نے اپنا آکوپیشن کیا بلوچستان پہ. 1955 میں فائنلی جو بلوچستان کی اپنی کورٹ ہوا کرتی تھی، جو ان کے پارلیمنٹ ہاؤسز ہوا کرتے تھے، جو ان کے خود کے گورننس کے جتنے سسٹم تھے، سب کو 1955 تک آتے آتے پاکستان نے ختم کر دیا. اس کے بعد ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ بلوچی بھلے ہی پاکستان کی ریاست کا حصہ رہیں گے لیکن انہیں آٹونومی دی جائے گی، انہیں اپنے ریاست کو، اپنے جگہ کو کیسے انہیں گورن کرنا ہے اس کی آزادی انہیں دی جائے گی. لیکن وہاں بھی پاکستان نے ایک طریقے سے کہا جائے تو پیٹھ پہ چھرا بھونکا ہے بلوچیوں کا. پاکستان نے کیسے دھیرے دھیرے یہ سلو جینوسائیڈ کیا بلوچستان میں، اس کے بارے میں ذرا بتائیں. جی دیکھیں، اس کا میں جواب اس طرح دوں گا کہ جو ہے نا تمہارا لے جاؤں گا، اپنا نہیں دوں گا. جیسے کہ اور آپ تفصیل کا سے. سونا لے جاؤں گا، آپ کا سونا ہاں لے جاؤں گا، مگر آپ کو دکان کھولنے نہیں چھوڑوں گا. آج بھی پنجابی جو ہے نا اسی طرح کر رہا ہے. جو بلوچ قوم کے جو وسائل کہیں یا ان کا جو کاروبار کہیں، ان سب کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچا رہا ہے تاکہ یہ اٹھ نہیں سکیں. بلوچوں کے جو ہے نا جائیدادوں پہ قبضہ کر رہا ہے. اب یہاں آپ اس سے اندازہ لگائے کہ ایک پنجاب کا ایک لاہوری جو ہے نا خالد بٹ، وہ آ کے جو ہے نا منگلہ ایک علاقہ ہے کوئٹہ سے نزدیک، شال جو ہم کہتے ہیں شال، تو وہاں پہ وہ اس گھر کے لوگ جو ہے نا وہ مجبور ہو کر اپنا گھر بار چھوڑ کر وہ چلے گئے. اور اسی طرح آج سے کچھ سال پہلے نیو کہان ایک تاریخ ہے اس کا، تو وہاں پہ جو ہے نا اس کا ویڈیو بھی موجود ہے کہ وہاں کے جو باسی، وہاں کے جو مالک تھے، ان کو وہ بیچارے جو ہے نا بالکل وہاں سے مائگریٹ ہوئے، پورا شہر کان کا خالی ہو گیا. تو یہ ایک بالکل پلان ہے کہ آپ اس کو معاشی جو ہے نا سے روکو، آپ اس کو تعلیم سے روکو، آپ اس کی جو ہے نا وہ جو اہلیت ہے اس سے روکو. سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا جائے، وہ کوشش کری گئی. سیکنڈ کلاس تو پھر بھی ہے، یہ پتہ نہیں کون سا کلاس سمجھ کر جو ہے نا ہمیں دیکھتے ہیں، جبکہ ہم جو ہے بلوچ جو ہے نا وہ اپنی سرزمین کا مالک ہے. صرف یہ بلوچوں کے وسائل کو لوٹنا، بلوچوں کو غلام بنانا، یہ ان کا جو ہے نا دھندا ہے، ایران کا اور پاکستان کا. کیسے سالوں سال تک جو بلوچ کے الیکٹڈ لیڈرز تھے، گورنر تھے، میرا اگر خیال ہے میں نہیں بھول رہا ہوں، اسد بلوچ جو ہوا کرتے تھے، ان جی کو بھی اغوا کر لیا گیا، ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا. اگر بات کریں نواب خان بگٹی صاحب جو گورنر ہوا کرتے تھے بلوچستان ریاست کے، جی جی ان کی ہتیا کر دی گئی. تو لگاتار بالکل. کیسے جو الیکٹڈ لیڈرز ہیں، جو لائرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، پروفیسرز ہیں، جو بلوچستان کی آواز بلند کر سکتے تھے، کیسے ان لوگوں کو سلیکٹیولی ٹارگٹ کیا گیا. پاکستان جو ہے نا آج بھی لگا ہوا ہے لوگوں کو جو ہے نا بلوچوں کو غائب کر رہا ہے، ان کو جو ہے نا ٹارچر کر رہا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ میں یہ بات کرتا چلوں کہ نواب بگٹی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، نواب جی نوروز خان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا.
آغا عبد الکریم خان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، یا اس طرف جائیں تو ایران کی طرف آپ جائیں تو وہ سردار دوست محمد بارکزئی یا دادشاہ یا بہت سے ہمارے ایلڈرز تھے اس وقت کے جو مقبوضہ مغربی بلوچستان ہے، انہوں نے کیا کیا. تو بات یہ ہے کہ قابض ہوگا وہ آپ کو ترقی نہیں دے گا. دنیا میں اگر کوئی قوم یہ کہے کہ میں آپ کو ترقی دوں گا دوسرے قوم کو، تو یہ ایک جھوٹ ہے. تو آج آپ پنجاب کی ترقی کو دیکھیں، یا آپ لاہور جائیں، یا پنجابیوں کے جتنے شہر ہیں، یہ سب جو ہے نا بلوچ اور پشتون کے وسائل سے بنے ہیں. جو مالک ہیں پشتون اور بلوچ، ان کا جو ہے نا جینوسائیڈ جو ہے نا وہ جاری ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا دندہ کیا ہے. ان کو صرف بلوچ کے جو ہے نا وسائل سے محبت ہے، باقی بلوچوں سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے. جو بھی آئے مارو اس کو، تھریٹ کرو، جو ہے نا اس کو عورتوں بچوں یعنی کو جو ہے نا اٹھایا جاتا ہے، ان کو جو ہے نا مارا جاتا ہے. ہمارا ایک بھی اس طرح نہیں، جانوروں کو مارتے ہیں. اس حد تک گر جاتے جی ہیں جی کہ جانوروں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا ہے، بالکل مظلوم بالکل جانوروں بالکل کو بھی بالکل. ان پہ بھی ظلم کیا جاتا ہے. اب نہیں دیکھیں میں پشتونوں کے ہاں لیڈر ہے منظور پشتین، ٹھیک ہے. جی وہ کہتا ہے اگر یہ ان کے اگر گھروں کا یا پنجابیوں کے یا ان کے جو فوجیوں کا گھروں کا معائنہ کیا جائے تو اس میں جو ہے نا پشتونوں کے بہت سے برتن آپ کو ملیں گے. یعنی جب وزیرستان میں جو انہوں نے جو کچھ کیا، لوٹ مار کی، تو یہ تو سب کے سامنے ہے. آج بھی جو ہے نا وہاں پہ حالت اسی طرح ہے، ان کو مار رہے ہیں، ان کو ستا رہے ہیں، ان کی نسل کشی کر رہے ہیں پشتون کے جو پشتون علاقے ہیں. تو بلوچ کا تو یہ ہے کہ بلوچ آج بھی ریزسٹ کر رہے ہیں اور آخر تک کرے گا جب تک اپنی آزادی کو دوبارہ حاصل نہیں کرتا. پہلے بھی ہم آزاد تھے، بعد بالکل میں ہم قابض ہو گئے بالکل، لیکن واپس ہم جو ہے نا اپنی آزادی جو ہے نا وہ چھینیں گے. لینا ایک دوسری بات ہوتا ہے، چھیننا ہے اپنا. آزادی دیکھیے صادق صاحب چھیننی ہی پڑتی ہے. کوئی جب آپ پہ جی جی ظلم کر رہا ہو وہ کبھی بھی تھالی پہ سجا کے آپ کو آزادی نہیں دینے والا ہے. آزادی چھینی بالکل. جاتی ہے. جیسے 71 میں بنگالیوں نے اپنی آزادی چھینی. 44% جی آف پاکستان از بلوچستان. بلوچستان میں لگ بھگ 1 ٹریلین سے بھی زیادہ ڈالرز کے ورتھ کے منرلز، آئل ہیں، گیس ہیں، پیٹرول ہے. وہاں پہ گولڈ ملتا ہے، وہاں پہ سلور ہے، یورینیم ہے، کتنے ریسورس رچ منرلز ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں 1000 سے زیادہ اسکوائر کلومیٹر کی کوسٹ لائن ہے جو ڈائریکٹ عرب پہ جاتی ہے. ویسٹرن یورپ کا ایکسس ہے. اسٹریٹ آف ہارموز ڈائریکٹ وہاں سے کھلتا ہے، گوادر پورٹ سے. ہم بلوچستان کو دیکھیں تو وہاں پہ ایجوکیشن نہیں ہے، وہاں پہ بجلی نہیں ہے، سڑک نہیں ہے، پانی نہیں ہے. تو یہ کانٹرڈکشن کیا پاکستان نے جان بوجھ کے رکھا ہے کہ ڈیولپمنٹ کبھی بھی اس علاقے تک پہنچ نہ پائے اور بس ان کا شوشن کیا جائے، ان کے جتنے بھی ریسورسز ہے بس ان کو لوٹ کے باہر بیچ دیا جائے؟ کیا یہ کانشیسلی یہ جو کانٹرڈکشن ہے، کیا وہ کانشیس ہے پاکستان کے دوارا رکھا جانا؟ مائی کولاچی کراچی کا جو علاقہ ہے وہ بلوچوں کا علاقہ ہے. چوکنڈی قبرستان جو ہے آج بھی اس کی ضمانت ہے، جو سینکڑوں سال پہلے کے بلوچ وہاں پہ دفن ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے خانپور، جیکم آباد، یہ بھی بلوچوں کا علاقہ ہے. کشمور، ٹل، یہ علاقہ جو سندھ میں ہے. اچھا، پنجاب کے انتظامی جو ہے نا اس میں شامل کیے گئے بلوچ علاقے ہیں، راجن پور، ڈیرہ غازی خان، تونسا، یہ جو ہے جو رجحان مزاری یا اس کے اطراف اور بھی علاقے ہیں. تو یہ سب جو ہے نا بلوچ علاقے ہیں. میپ کمپلیٹ دیکھا جائے تو بلوچستان ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک ملک ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر یہ علاقے سب جو ہے نا، جب وہ نوری نصیر خان کے زمانے میں ہمارے وہ جو ہے نا رہنما تھے، کنگ تھے، تو اس کے زمانے میں تو جو ہے نا مائی کولاچی سے لے کر ڈیرہ غازی خان اسماعیل خان، اور وہاں سے نمروز، جو ہے زرنج ہو گیا، جو ہے نا کیا کہتے ہیں زیدان ہو گیا، بندر عباس تک جو ہے نا یہ علاقہ سب بلوچوں کا. تو یہ تو بلوچستان تھا اس وقت. تو بعد میں انگریز نے ہمیں تقسیم کیا ایک اور مجھے یہ آج بھی ہماری سمجھائے، حالت ہے. پاکستان میں پنجابی ہیں، پشتو ہیں، سندھی ہیں، بلوچ ہیں، چھوٹے چھوٹے الگ الگ قبائلیں بھی ہیں. پر اگر ہم پاکستان کے آرمی کو دیکھیں، پاکستان میں جتنے منسٹر ہیں، جج ہیں، سول سرونٹس ہیں، سب میں آپ کو 70-80% پنجابی ہی نظر آئیں گے. پٹھان آپ کو زیادہ نظر نہیں آئیں گے. آپ کو نہ ہی زیادہ بلوچی نظر آئیں گے، نہ ہی زیادہ سندھی نظر آئیں گے. کیوں پنجابیوں کا اتنا زیادہ کانسنٹریشن ہے، جبکہ وہ اصل میں تو 15-20% حصہ ہی ہوگا پاکستان کا، لیکن اتنا زیادہ ایک طریقے سے ہائی جیک کیسے کر کے رکھ لیا گیا ہے پنجابیوں دوارا پاکستان کو؟ جی دیکھیں، ظاہر ہے وہ قابض ہیں، ان کا قبضہ ہے، تو وہ اپنے آپ کو ہی ترقی دے رہے ہیں.
میں نے آپ کو کیا کہا، میں خود بچپن میں جو ہے نا والد صاحب کے ساتھ گیا تھا لاہور، تو ابھی میں لاہور کو دیکھتا ہوں یہ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ، تو کتنا ترقی کیا ہے، اور یہ ترقی جو ہے نا سارے پشتون اور بلوچوں کے وسائلوں سے جو ہے نا، یہ لاہور شہر ہو گیا، ان کا گجرانوالہ یا موٹر ویز بنا رہے ہیں یا سب کچھ جو ہے نا، عوام لوگوں کو جو ہے نا وہ جو ہے نا نان نفقہ کے لیے جو ہے نا یہ پریشان ہے، اور یہ جو ہے نا مزے سے جو ہے نا جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں سب میں پنجابی ہیں. لیکن آج بھی اگر آپ بلوچستان میں جائیں گے وہاں سڑک نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، وہاں پہ ایجوکیشن نہیں ہے، وہاں پہ ایک میڈیول لائف سٹائل وہاں پہ لوگ جی رہے ہیں. تو کیوں پاکستان نے ایک پورے قوم کو مجبوراً اس حالات میں رہنے کے لیے مجبور کیا ہے؟ کیا یہ کوئی اسٹریٹجک ڈیسیجن ہے کہ اگر یہ پڑھ لکھ جائیں گے یا آگے بڑھ جائیں گے تب تو یہ اپنے رائٹس مانگنے لگ جائیں گے؟ کیا یہ پاکستان نے جان بوجھ کے ایسا کر رکھا ہے؟ بالکل جان بوجھ کے، تاکہ بلوچ جو ہے نا وہ ترقی نہ کر سکیں. اچھا، ان کا یہ ہے، یہ جو پنجابی ہیں یہ جو ہے نا آپ کو جو دوسرے اقوام ہیں ان کو بیکاری بننے کا پریکٹس کرواتے ہیں، لیکن اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا جو ہے نا پریکٹس یہ نہیں کرواتے کہ بھائی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، جو ہے نا کوشش کرو. اچھا، جو تعلیمی نظام ہے سب جھوٹ ہے، یعنی جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے، ہم جو تاریخ وہ جب پڑھتے تھے اسکولوں میں تو ہم نے ان پہ یقین کرتے تھے. ظاہر بچپن تھا، جب وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلا تو یہ تو بالکل ان کا تاریخ جھوٹ ہے. وہ جن لوگوں کو اپنا ہیرو بناتے ہیں، ابدالی کو، غزنی کو، گھوری کو، مطلب جو لوگ آپ کے یہاں آئے، انہوں نے بلاತ್کار کیے، آپ کو لوٹا، آپ کے یہاں دہشت پھیلائی، ان کو آپ اپنا ہیرو مانتے ہیں. یہ مطلب کس طریقے کی آئیڈیالوجی ہے؟ بس کیونکہ آپ اپنے آپ کو ہندوستان سے الگ دیکھنا چاہتے ہیں. جب آپ کسی پنجابی کو کہو کہ آپ ہندوستانی ہیں تو وہ چھڑ جاتا ہے. تو بالکل یہ تو تاریخی طور پر وہ ہندوستانی ہے. جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، پاکستان نے بلوچستان کو لگ بھگ ایک طریقے سے چائنا کو بیچ دیا ہے کہ ہم نے تو جتنا لوٹا اب آ کے تم بھی لوٹ لو. اور ایک طریقے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2048-50 تک گوادر جو بلوچستان کا حصہ ہے وہاں پہ چائنیز زیادہ ہو جائیں گے پاکستانیوں سے. ابھی بھی لگ بھگ 5 لاکھ 6 لاکھ چینی آلریڈی بلوچستان میں رہتے ہیں، ان کے الگ کوارٹرز ہیں، ان کی الگ سیکیورٹی ہے، سب کچھ ہے. تو کیوں پاکستان کو ایک طریقے سے اتنا زیادہ ایکسس دے دیا گیا کہ آپ یہاں آئے اپنی ہی سرزمین سمجھ کے جیسے جو کرنا چاہیں، جو پروجیکٹ لگانا چاہیں آپ لگائے؟ کیوں پاکستان نے ایک طریقے سے چائنا کے سامنے اپنا سر جھکا کے اپنی ہی سرزمین کو، جو ان کی ہے بھی نہیں، جہاں پہ ان کا قبضہ ہے، اس کو انہوں نے ایک طریقے سے کالونیلی بیچ دیا ہے چائنا کو؟ جی، اس وقت جو ہے نا بالکل وہ پاکستان جو ہے وہ چائنا کا بغل بچہ ہے، اور اسی کے ذریعے سے جو ہے نا بلوچوں کے وسائل کو لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے. میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں کہ اگر یہ بلوچ جو ریزسٹ نہیں ہوتا، یہ جو 5th انسرجنسی ہے بلوچوں کی، میرے خیال میں آج لاکھوں جو ہے نا پنجابی جو ہے نا بلوچوں کے علاقوں میں آباد ہوتے، اور جہاں وہاں پہ وہ الیکشن ایک ہوتا ہے تو الیکشن میں وہی لوگ جو ہے نا کامیاب ہوتے، بلوچستان کے مقامی لوگ نہیں ہوتے تھے. تو اسی لیے بلوچ نے جو ہے نا وہ دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے نا اس وقت یہ 5th انسرجنسی جو ہے نا انہوں نے شروع کی تاکہ اپنی سرزمین کا دفاع کیا جائے. اور یہ جو میگا پروجیکٹس ہیں یہ بلوچوں کے لیے مہنگے پڑ رہے ہیں. یہ میگا پاکستان تو پروجیکٹس بولتا تھا کہ چائنا یہاں پہ آئے گا، پروجیکٹس آئیں گے، یہاں پہ روزگار ملے گا، نوکریاں ملے گی، یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوگا، آپ کے بچے پڑھیں گے. کیوں بلوچی نہیں چاہتے کہ چائنا وہاں پہ آئے، ڈیولپمنٹ کرے، اور وہاں پہ کیوں پروجیکٹس نہ بنے، گوادر ڈیولپ کیوں نہ کریں؟ اچھا، چین اس طرح کر رہا ہے. اگر چین کو بلوچ کہے کہ بھائی ہمیں چین دے دو، ہم اس کو ڈیولپ کریں گے، اس کا دفاع کریں گے، تو اس طرح نہیں ہوتا نا. ہر کوئی اپنے آپ کو خود ڈیولپ کرتا ہے، کوئی دوسرا کسی کو بالکل نہیں کرتا. وہ میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ بابا مری کا مثال دیا، جب کہا کہ بھائی وہ گدے کا چبایا ہوا گاجر ہم پر پھینکے گے نا، وہ جو پچاڑی اس کو کہتے ہیں، یہ جو آخری جو ہے نا بالکل وہ جو ہوتا ہے وہ اس کو پھینک دیتے ہیں. تو یہ بلوچ جو ہے نا وہ اپنا جو پورا نوالا ہے وہ کسی گدے کا چبایا ہوا گاجر نہیں کھائیں گے. اور بالکل مطلب ایک طریقے سے جو آپ کے ریسورسز ہیں، جو آپ کے سرزمین میں آپ کے اتنے سارے منرلز ہیں، تیل ہے، ریسورسز ہے، یورینیم ہے، اس کو چائنا کوڑی بھر کے دام پہ خرید کے لے جائے گا اور اس کو باہر سینکڑوں کروڑوں اربوں روپے میں بیچے گا. یہ تو کسی کو منظور نہیں ہوگا. جو پاکستان ایک طریقے سے چین کا نوکر بن کے اپنی ہی سرزمین کو بیچ رہا ہے، اپنے ہی وجود کو بیچ رہا ہے، وہ بھلے ہی انہیں منظور ہو جائے پر شاید بلوچیوں کو کبھی نہ منظور ہو. بالکل اسی طرح ہے.
کہ جو چائنا ہے یا پاکستان ہے وہ اگر اس میں ملوث ہیں بالکل وہ اپنی جو ہے نا وہ بڑھا رہے ہیں اپنے اس کو، اور بلوچوں کے جو ہے وسائل کو لوٹنے کے جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے جتنا تیزی سے ہو سکے اس کو لوٹو جو ان کے وسائل ہیں تیزی سے. تو اس میں پاکستان بغل بچے کا کردار ادا کر رہا ہے، اور چائنا کو بھی پتا ہے کہ بلوچ جو ہے نا اس طرح آسانی سے اپنے وسائل وہ نہیں چھوڑیں گے. اور بالکل میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ریزسٹ نہ ہوتی تو اب تک آپ کا گوادر جو ہے نا بالکل وہ پنجابستان بنا ہوتا، یا جو ہے نا جو کوسٹل ایریاز ہیں وہ جو ہے نا وہ چائنیز ہوتے وہاں پہ، تو گدے کا گوشت کھا رہے ہوتے. تو بات یہ ہے، یہ صادق صاحب میں نے سنا تھا بہت سارے گدھوں کو پاکستان سے ایکسپورٹ کیا گیا چائنا. یہ کیا ہے، سچ ہے یہ سب؟ کیا ہوا تھا؟ بالکل اسی طرح ہے جی. اب تو پنجابیوں نے جو ہے نا چائنا کو گدے پیش کر کے اب اپنے لوگوں کو بھی گدے کا گوشت کھلا رہے ہیں. اب لاہور میں پنجاب میں بہت سے ہوٹلوں پہ اس طرح کے کیسز جو ہے نا ہوئے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں کہ جی گدے کا گوشت لوگوں کو کھلایا گیا. تو یہ ایک حقیقت ہے. یعنی یہاں پہ بس وہ پنجابی ہے اس کا وہ کہتا ہے کہ جیسا بھی وہ کسی چیز کو آپ حاصل کرو، چاہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہے، یہ وہ ایک طریقہ کار ہے. لیکن بلوچ جو ہے نا وہ کبھی اپنی سرزمین کو نہیں چھوڑیں گے، مطلب ایک اور طریقے نہ سے اس کو جو ہے نا چھوڑیں گے کہ پنجابی جو ہے نا اسے آسانی سے لے جائے. غلامی جو مطلب اصلی پاکستانی ہے غلامی اس کے نسل میں ہے، اور وہ اس کا پریچے ہمیشہ دیتے رہیں گے. اتہاس میں کسی اور کے لیے دیا تھا، آج وہ چائنا کے لیے مطلب وہاں پہ چائنا کے لیے موجود ہے ان کی غلامی کرنے کے لیے. کل کوئی اور آ جائے گا، امریکہ بھی کرتے رہیں گے. جو زیادہ بولی لگائے گا پاکستان اس کے لیے حاضر ہے. بالکل بالکل، یہ تو ہے. وہ جو بھی وہ پیسہ دے گا اس کے لیے وہ جی حضوری کرے گا. اس کی تاریخ اسی طرح ہے. اگر ہندوستان میں بھی ہم دیکھیں، یہاں کئی ساری قومیں ہیں، بہت سارے الگ الگ کلچرل ٹریڈیشنز کے لوگ رہتے ہیں، لیکن جس طریقے سے پاکستان کی حکومت نے پنجابیوں کے علاوہ باقی جتنے بھی قومیں ہیں ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے، اس کے چلتے میرے خیال سے یہ لگ بھگ ناممکن ہو گیا ہے کہ آپ کسی بھی نیگوسیشن کے بارے میں سوچ ہی سکے، اور شاید آزادی ہی ایک ماتر راستہ وہاں پہ بچا ہے بلوچیوں کے لیے. جی دیکھیں، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اب میں اس کا آپ کو اس طرح کہوں کہ سردار پٹیل جو تھے ہندوستان کو کی جو ریاستی تھی، ان کو جب شامل کیا تو معاہدے کیے ان کے ساتھ، فورسفلی جو ہے نا اس کو شامل نہیں کیا. یہ جو ہے نا اس نے اپنی قابلیت، اہلیت اور اپنی جو ہے نا وطن پرستی کی جو جذبہ ہے اس کے تحت سردار پٹیل نے جو ہے ہندوستان کو جو آج اس کا جو وہ ہے میپ ہے اس میں بڑا کردار ادا کیا. یعنی سندر باش جو ہے نا اس کے دور میں اس نے قربانیاں دی، منگل پانڈے اور انہوں نے دفاع کیا ہندوستان کا. اس میں ہمارا بھی ایک بلوچ تھا قادو مکرانی، قادر بلوچ، گجرات سے جو ہے نا وہ اس نے انگریزوں کے خلاف جو ہے نا وہ جنگیں لڑی اور ہندوستان کا دفاع کیا. بلوچ نے اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ شامل وہ جو نکاح ہے وہ نہیں کیا ہے. چائنا کا جتنا بھی وہاں پہ انوالومنٹ دیکھ رہے ہیں، چائنا یہی بولتا ہے کہ ہم آئیں گے تو ہم آپ کے علاقے کو ڈیولپ کریں گے، نوکریاں دیں گے، یہ دیں گے، پر وہ کوئی اکنامک پروجیکٹ اصل میں ہے نہیں. چائنا انڈین اوشن پہ اور اس پورے علاقے پہ ملٹری کنٹرول چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ بلوچستان کے ذریعے یورپ اس کے لیے کھلے، عرب دیشوں کے طرف اس کی نیوی وہاں پہ زیادہ کنٹرول میں رہے، اور ایک طریقے سے وہ بیلنس کر سکے انڈیا اور یو ایس کے پاور کو، بڑھتے ہوئے پاور کو. اور پاکستان اس کی پوری طریقے سے مدد کر رہا ہے. تو یہ تو مجھے بھی لگتا ہے کہ جھوٹ ہے کہ وہ بلوچستان کے کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے یہ کر رہا ہے. وہ کیول چوسنا چاہتا ہے جتنے بھی وہاں پہ سنسادھن ہے، ریسورسز ہیں، اور ملٹریلی اپنے آپ کو وہاں پہ زیادہ طاقتور بنانا چاہتا ہے. اور بیچ میں جتنے بلوچی ہیں، معصوم مظلوم بلوچی ہے، وہ پسے جا رہے ہیں پاکستان اور چائنا کے اس ڈیل کے چلتے. یہ جو روڈ اینڈ بیلٹ ہے یہ اپنی ترقی کے لیے کر رہا ہے، نہ بلوچوں کی ترقی کے لیے نہیں کر رہا. اور یہ جو واچ مین بنا ہوا ہے پنجابی، یہ صرف وہ آپ دیاڑی کہیں، وہ ایک لفظ ہے اردو کا دیاڑی، وہ اپنا دیاڑی لے رہا ہے. تو یہ ہاں اس کے دیاڑی سے یہ کیا ہے، اس کے بھی 10 15 20 لوگ جو ہے نا وہ اپنے ایڈجسٹ، یعنی ایک مثال ہے. تو بلوچوں کو کیا فائدہ ہے اس سے؟ بلوچ اچھا اگر ایک روڈ بلوچوں کو جو ہے نا پینے کا پانی آج صاف میسر نہیں ہے بہت علاقوں میں، ٹھیک ہے، اور وہ اسی علاقے سے جو ہے نا روڈ اینڈ بیلٹ گزر رہا ہے. تو یہ تو کیا بلوچوں کی ترقی ہوئی؟ یعنی نہ کوئی ہاسپٹل ہے، نہ کوئی جو ہے نا وہ ہے، اور جو ضروری جو ہے نا وہ فیسلٹیز ہیں کچھ بھی نہیں ہے.
اب یہاں پہ ایک اور سوال بنتا ہے کہ جی کہتے ہیں کہ پنجابی کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ کے سردار ترقی کے لیے نہیں چھوڑتے، آپ کی جو ہے نا بلوچ ترقی کے لیے نہیں چھوڑتے، ہم تو جو ہے نا ایک تو یہ ہے کہ وہ ترقی تو دوسرا قوم دیتا نہیں ہے، اور یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ جب گیریزنز آپ کے جو کنٹونمنٹس جو ہے آپ کے یا چاونی کہیں آپ کے ہر علاقے میں موجود ہیں، تو پھر بلوچ کیسے نہیں چھوڑتے کالج اور اسکول؟ یعنی ہمارے بلوچستان میں بہت سے لوگوں نے مفت زمینیں دی ہیں کالجوں کے لیے اور جو ہے اسکولس کے لیے۔ پاکستان ایک پروپیگنڈا پھیلاتا ہی ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ بلوچی آ کے ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کریں، ہمارے ساتھ بات چیت کریں، وارتا رکھیں، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کا ایک پیسفل نیگوسیشن، ایک ریزولوشن نکلے۔ ایک جگہ آپ بات کرتے ہیں کہ بات چیت آگے بڑھنی چاہیے، وارتا ہونی چاہیے، دوسری جگہ روز آپ لوگوں کو اغوا کرتے رہے، گولیوں سے سنی ہوئی لاشیں آپ ان کے علاقوں میں پھینکتے رہے، مہیلاؤں کا بلاತ್ಕಾರ کرتے رہے، اور یہاں پہ آپ بول رہے ہیں کہ بات چیت بھی چلتی رہے۔ بلوچوں کے ساتھ پہلے بہت سی دغا بازیاں ہوئی، یعنی میں نے آپ کو پہلے مثال دی کہ دوست محمد بارکزئی کو ساتھیوں کو جو ہے اسی طرح دھوکہ دیا گیا کہ بات چیت کے لیے، پھر ان کو گرفتار یا پھانسیاں دی گئی۔ ہاں مذاکرات اس وقت بلوچ تیار ہوں گے جب جو ہے نا کوئی دوسرا فریق یا گارنٹیز ایک، اور دوسری بات یہ کہ ایجنڈا ہمارا ایک ہوگا بلوچوں کا، آزادی۔ کوئی بھی بلوچی اس بار تو بے وقوف نہیں بننے والا ہے، واپس جا کے ان سے ہاتھ ملائے اور اس کے چند دنوں بعد پاکستان وہاں پہ فائٹر جیٹ سے حملہ کر دے۔ بالکل نہیں جی، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ ظاہر ہے اب جو قربانیاں لوگ دے رہے ہیں، بلوچ قوم جو دے رہی ہے، اس طرح تو نہیں ہے کہ یہ کہے گا کہ جی ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، یہ تو دھوکے باز ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ بنگلہ دیش کا جب معاملہ آیا تو عمود الرحمان کمیشن بن گیا، اس نے کمیشن کی جو رپورٹ ہے تو اس میں کیا کیا لکھے ہوئے ہیں جناب، تو ان کو کس طرح دھوکے سے اور کس طرح ان کی جو ہے نا عصمت دری کی گئی، ان کے انٹلیکچوئلس کو جو ہے نا وہ مارا گیا، ان کو درپدر کیا گیا، تو یہ تو تاریخ پڑی ہوئی ہے۔ تو کبھی بھی کسی قوم کے جو انٹلیکچوئلس ہوتے ہیں ان کو زیادہ تر اسپیسیفکلی انہیں زیادہ ٹارگٹ کرتی ہے، انہیں زیادہ ٹارگٹ کرتی ہے، بالکل اسی طرح۔ تو بلوچ جو ہے نا اس طرح اب نہیں کرے گا کہ وہ بات چیت سے اب جو پانی سر سے اوپر گزر چکا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نا جب ہم کہتے تھے آپ نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے، جب آپ کہو گے اب ہم نہیں مانیں گے۔ کیا پاکستان میں فی الحال جو وہاں پہ حکومت ہے، کیا وہاں پہ ایک پیسفل ریزولوشن کا کوئی راستہ، کوئی وہاں پہ روشنی راہ کوئی بچی ہے؟ پیسفل کی آپ بات کر رہے ہیں، بلوچ مذاکرات سے کبھی نہیں گھبرائے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بلوچ جو ہے وہ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ مجھے لگتا ہے، یہ میرا ایک ذاتی رائے ہے، کہ بلوچ اس وقت جو ہے وہ اس سوچ میں ہے یا کہ بھائی اگر مذاکرات ہوں گے تو گارنٹیز کے ساتھ، اور اگر مذاکرات ہوں گے آزادی کے ایجنڈے کے ساتھ۔ یہاں پہ نوکریوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا کہ جو ہے نا ہمیں صحت یا کہ جو ہے پانی اور یہ یا روڈ، نہیں جو ہے ڈیولپمنٹ کی بات نہیں ہے جی۔ ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ بلوچ جب آزاد ہوگا تو خود اپنے آپ کو ڈیولپ کرے گا۔ پاکستانی قوم جی، پاکستانی قوم کیا ہے؟ پاکستانی قوم ہے ہی نہیں جی، یہ تو جھوٹ ہے۔ پاکستانی قوم، پاکستان ایک جھوٹی ہے، پاکستان ایک چھلاوا ہے، پاکستان کو کبھی نہ کوئی جمہوریت تھی، نہ ہے، نہ کبھی بھوشیہ میں جمہوریت ہو پائے گی، وہ ایک چھلاوا ہے اپنے ساتھ بھی۔ بالکل، میں یہاں پہ میں ایک بات کہوں کہ یہ جو ہے پاکستان کا جو ہے بنایا ہوا ہے کہ جی یہاں پہ آپ پشتون ہو، وہاں پہ آپ اغوان ہو، یہ سب اغوان ہے، پشتون اغوان ہے، تو صرف وہ زبان کا جو ہے نا وہ ہے، باقی اسی اغوان سرزمین کو تقسیم کیا گیا۔ یعنی ایک زمانے میں جو ہے وہ افغانستان، ہندوستان اور بلوچستان، ان کے بارڈر آپس میں لگتے تھے، یہ نیبرز تھے، یا جو، تو یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ بلوچ جو ہے وہ بلوچ ہے۔ اب میں اس کو اس طرح کہوں کہ بلوچ ہے، نہ ایرانی ہے نہ پاکستانی ہے، بلوچ صرف بلوچ ہے۔ صادق صاحب، ایک مجھے آپ بات بتائیں، آج کل ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ بلوچستان لبریشن آرمی ہو گئی، بلوچستان ریپبلکن آرمی ہو گئی، ہر چند دنوں میں پاکستان کے آرمی پہ، پاکستان کے سیکیورٹی فورسز پہ ان کے اٹیک ہوتے رہتے ہیں، گوریلا اٹیکس ہوتے رہتے ہیں، بومبنگز ہوتی رہتی ہیں، فدائین اٹیکس ہوتے رہتے ہیں، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ایسا ہوا
کہ بلوچستان میں ایک اتنا ملیٹنٹ انسرجنسی وہاں پہ پیدا ہو گئی. کیا ایسا ہوا کہ 18-19 سال کی لڑکیاں ہاتھ میں رائفل لینے کو تیار ہو گئی؟ کیا ایسے ہوا کہ لوگ اپنے آپ کو فدائین اٹیکس میں بم کے ساتھ پھوڑنے کو تیار ہو گئے، مرنے کو تیار ہو گئے؟ جی دیکھیں، وہ فارسی کا ایک مثال ہے، تنگ آمد جنگ آمد. ٹھیک ہے، آپ تنگ کرو گے تو آپ تنگ کرو گے تو ہم جنگ کریں گے. تو بات یہ ہے کہ بالکل، اور یہ جب ریاست کمزور ہوتی ہے، جب اس کے ادارے جو ہے نا وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ کور نہیں کر سکتے، تو وہ تشدد کو بڑھا دیتا ہے. یعنی یہ آخری جو ہے نا اس میں آتا ہے کنڈے پر کہ تشدد کو اتنا بڑھاؤ کہ جس گھر سے کوئی جو ہے نا اپنی مرضی کے مطابق ایک فیصلہ لے لیتا ہے، اس کے پورے گھر کو جو ہے نا آپ ملیا میٹ کرو. اب آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ جیونی جو ہے نا بلوچ سرزمین ہے، ایک واقعہ وہاں پہ ہوا، پاکستان آرمی نے عام بلوچوں کے گھروں کو بلڈوزر کیا. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا ہے، یہ جو ہے نا ملیٹنس واقعہ ہوا تھا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہاں کے گھر کو جو ہے نا بلڈوزر کیا. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ بلوچستان میں ایسے جو ہے نا گاؤں، ایسے جو علاقے تھے جو آج جو ہے نا بالکل وہ جو ہے نا وہ خالی پڑے ہیں، لوگ وہاں سے مائگریٹ ہوئے. تو یہ آخری ہتھکنڈہ ہے. یہ ریاست، یہ بھی صادق صاحب ایک اٹیمپٹ ہے پاکستانی ریاست کا کہ بلوچیوں کو اپنے ہی علاقے میں مائنورٹی بنا دیا جائے. کیونکہ کوئٹہ میں دیکھ رہا تھا آج سے 10-12 سال پہلے بلوچی میجورٹی میں تھے، لیکن وہاں پہ آج کے سمے میں اتنے پنجابی مائگریٹ کر کے سیٹل ہو چکے ہیں کہ وہاں پہ آج پنجابی میجورٹی میں ہے. تو یہ بھی پاکستان کرنے کی فراق میں ہے کہ بلوچستان میں بلوچی ہی مائنورٹی ہو جائے اور باقی پنجابی آ کے اس ایریا کو قبضہ لے. بالکل جی، اسی طرح کوشش تھی. اب شال جو کوئٹہ ہے وہاں پہ بہت سے پنجابی جو ہے نا ہیں، تو وہ کاروبار کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ اپنے جو ہے نا فائدے حاصل کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں ان چیزوں سے دیکھیں، میں آپ کو مختصر بتاؤں، بلوچ جو ہے نا اس وقت نہ نوکریوں کا ڈیمانڈ کرے گا، نہ کسی اور چیز کا، نہ روڈ، نلکے، نالی کا. یہ تو میونسپلٹی کا کام ہے. جب بلوچستان آزاد ہوگا تو پھر بلوچستان کی جو میونسپلٹی ہوگی وہی جو ہے نا یہ روڈ، نلکے، نالیاں جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا وہ کریں گے. تو مگر یہ ہے کہ بلوچ صرف جو ہے نا اپنی آزادی کے لیے جو ہے نا وہ ریزسٹ کرے گا. جب تک بلوچستان آزاد نہیں ہوتا یہ سلسلہ کونس جاری رہے گا. لیکن آپ مجھے صادق صاحب بتائیں، ایسے کیا صورتحال ہوئے کہ مطلب 18-19 سال کی بچیاں، 20 سال کی بچیاں ہاتھ میں رائفل لینے کو تیار ہو گئی؟ کیا کس حد تک ایک قوم کو پش کیا گیا کہ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اب یا تو جان ہے یا تو پھر جہان ہے، سب ختم ہے، اور آج ہم اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کے اپنے بھوشیہ کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، آزادی کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، اور ابھی کچھ نہیں ہے ان کے لیے، نہ کوئی وارتا کا کوئی سکوپ ہے، نہ کوئی ڈیولپمنٹ کا سکوپ ہے، نہ کوئی نیگوسیشن کا سکوپ ہے، اور ایک بہت بلوچستان کے بہت بڑے حصے نے، طبقے نے یہ سوچ لیا ہے کہ اب لڑ کے ہی، جنگ سے ہی اپنی آزادی چھینی جا سکتی ہے. بالکل سر، اس میں ایک بات آ رہی ہے کہ جب آپ اتنا تنگ کرو گے تو کیا ہوگا. یعنی گھر میں سب مردوں کو آپ اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور جو ہے نا وہاں پہ بچے یا عورتیں یا ان کی جو ہے نا اماں وغیرہ رہ جاتی ہیں، تو وہ بہنیں کیا کریں گی؟ وہ نکلیں گی. کوئی جو ہے نا آواز بلند کرے گا، کوئی جو ہے نا بندوق اٹھائے گا. تو بلوچستان میں تو یہی سچویشن ہے جی. وہ ہر گھر جو ہے نا وہ متاثر ہے، ہر گھر متاثر ہے، ہر دوسرا گھر. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا. عورتیں بھی جو ہے نا وہ شانہ بشانہ، ویسے بھی بلوچ ایک سیکولر وہ ہے، قوم ہے. تو ہمیشہ ہماری جو ماں بہنیں ہمارے جو ہے نا کندھے سے کندھا ملا کر جو ہے نا ہمیشہ انہوں نے اسٹرگل کی ہے. ہمارے ماضی میں جو ہے نا ہمارے بلوچ عورتوں نے جو ہے نا وہ کردار ادا کیا ہے، ریزسٹ کیا ہے. تو بہت سے نام ایسے نام ہیں. بلوچ جو ہے نا وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ ایک ساتھ جو ہے نا اپنی جو ہے نا وطن کی آزادی کے لیے لڑتے رہیں گے. یہ میں نے بہت سارے ایسے قصے سنے ہیں کہ کوئی عورت ہوتی ہے، اس کے دونوں بچوں کو، اس کے بھائی کو، اس کے باپ کو، جتنے بھی جنریشنز ہیں سب کو یا تو مار دیا گیا یا تو اغوا کر لیا گیا، اور صرف عورتیں ہی بچی اس گھر میں. تو پھر ایسے سچویشن میں کیا اور راستہ بچتا ہے سوائے اس کے کہ آپ اپنے ہاتھ میں ہتھیار لے لیں؟ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ جب اتنا ظلم کرو گے، جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ ہر کوئی اپنی سرزمین کا دفاع کرے گا.
چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، تو یہ تو فرض بن جاتا ہے. تو وہ بلوچ کر رہے ہیں، اس میں کوئی نہیں. اور میں نے پہلے بتایا کہ جب ریاست جو ہے نا ستون، جب ریاست کی جو ہے نا وہ اب دیکھیں کنٹرول بلوچستان میں جو ہے نا وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ تشدد کرے گا، وہ بڑھائے گا تشدد کو کہ لوگ گھبرا مطلب یہ جائیں، ایک لوگ طریقے جو سے ہے نا وہ جو ہے لاسٹ ریزورٹ ہے. اتنے حد تک مجبور کر دیا گیا بلوچ قوم کو کہ ابھی ان کے پاس سوائے ہاتھ میں ہتھیار اٹھانے کے اور جنگ لڑنے کے اور کوئی راستہ نہیں بچا ہے. کیونکہ یہ آخر میں بالکل ہوتا ہے، کیونکہ کوئی نہیں بالکل چاہے گا کہ وہ اپنے آپ کو بم سے لگا کے اپنے آپ کو بم سے اڑا دے اور کسی ایسے آپریشن میں جائے جہاں پہ 90% گارنٹی ہے کہ وہ زندہ واپس نہیں آنے والا ہے. کیوں ایک قوم کو اس حد تک مجبور کر دیا گیا کہ وہ ایسے راہ پہ چل پڑے؟ بالکل انہوں نے اتنا تنگ کیا کہ پورے یہ جو 76-77 سال یہ دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بلوچوں کو انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا جی، بلکہ بلوچ کے وسائل انہوں نے لوٹے، بلوچ کی جو ہے نا نسل کشی کی انہوں نے، بلوچ کی جو ہے نا عورتوں سے لے کر بچوں کو جو ہے نا انہوں نے نہیں چھوڑا، مار دیا ہے، پھینک دیا ہے. تو یہ تو ایک حقیقت ہے، اس نے پورے ہمارے بلوچ سماج کو متاثر کیا ہے. تو بلوچ جو ہے نا اب انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ بس آزادی کے علاوہ اور کچھ نہیں. دیکھیے صادق صاحب، پاکستان لیکن بولتا ہے کہ یہ جو بلوچ کا جتنا بھی ریولیوشن ہے، آرمڈ موومنٹ ہے، یہ سب باہر کے دیشوں کے دوارا فنڈ کیا جاتا ہے، وہ پیسہ دے کے تاکہ ماحول خراب ہو پاکستان کے اندر وہ لوگ کوشش کرتے ہیں. تو یہ کتنا سچ ہے؟ کہاں سے فنڈنگ آتی ہے ان سب کو؟ کیسے یہ جنگ چل رہی ہے؟ کیا سچ میں یہ ایک فورن سپانسرڈ ایک ٹیرر ایک طریقے سے جیسے پاکستان نے اس کو ایک روپ دیا ہوا ہے، کیا وہ سچ ہے؟ یا پھر جو آپ نے بولا کہ اس حد تک ٹارچر کیا گیا ہے بلوچ قوم کو کہ اب انہوں نے ہاتھوں میں ہتھیار لے لیا ہے، فنڈنگ کا جو یہ ایجنڈا پاکستان سیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ کہاں تک سچ ہے؟ جی پاکستان جو کہتا ہے وہ تو جھوٹ ہے. اس کو کون فنڈ کر رہا ہے نا؟ اس کو کون فنڈ کر رہا ہے؟ اس کو تو اس کا فنڈنگ تو دنیا سب کو پتا ہے کہ وہ کیا کہاں سے اور کس طرح. لیکن یہ ایک الزام ہے جی، اگر بلوچوں کو فنڈ دیا جاتا تو یہ میرے خیال میں آج یہ جو 5th انسرجنسی ہے وہ آج اس کو تقریباً 26 سال ہو گئے، 26-27 سال. تو میرے خیال میں اگر کوئی سپورٹ اس طرح کرتا تو یہ 10 سال میں جو ہے نا معاملہ، یا 5 سال میں جو ہوتا. بلوچ اپنے پیروں پہ، بلوچ اپنے کندھوں پہ جو ہے نا یہ جنگ لڑ رہی ہے، باہر کا کوئی. ہاں اخلاقی ہم یہ بھی آج کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے نا اخلاقی طور پر بلوچ قوم کی جو ہے نا اس کو سپورٹ کرے آزادی کو، کہ بھائی بلوچ ایک آزاد قوم تھا اور اس کی جو ہے نا آزادی کو واپس دلایا جائے. اس میں ایک کردار جو ہے نا اخلاقی طور پر کسی کا بنتا ہے تو بالکل وہ ملک کر سکتا ہے. لیکن بلوچوں کو آج تک کوئی اس طرح کا جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ جی وہ یہ تو الزام لگاتے ہیں کہ جی دے رہا ہے وہ دے رہا ہے. کہیں تو سے یہ فنڈنگ نہیں آتی ہے. اتنے سال سے لڑے جا رہے ہیں، کہیں سے کوئی فورن پاور فنڈ نہیں کر رہی ہے. کمپلیٹلی آرگینک ہے یہ بلوچ انسرجنسی جو بھی چل رہا ہے. جی دیکھیں یہ ایک تو یہ چیز ہے کہ اگر میں اپنا ذاتی رائے کہوں، میں اس بالکل وقت تک اس پوزیشن میں ہوں کہ میں نے تو کچھ اس طرح کا چیز نہیں دیکھا ہے نا کہ کوئی فارن جو ہے نا آپ کو جو ہے نا اس طرح سپورٹ کر رہا ہے. بلوچ اپنے کندھوں پہ، اور بالکل ہمارے بلوچ کی تاریخ میں یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں جنگوں کی صورت میں. ایسے قبیلے ہیں تھے اس طرح کہ جب جنگیں ہوتی تھی تو تمام قبائل ایک دوسرے کو سپورٹ دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو بلوچ جو ہے نا یہ ایک ایسی طرح کا سلسلہ ہے. اب جب کسی دوسرے قوم کا واسطہ پڑتا ہے تو اس کو کیا معلوم ہماری جو ہے نا ہسٹری کیا ہے. تو صادق صاحب پچھلے 8-10 سالوں میں بلوچ انسرجنسی یا 5th انسرجنسی جو بھی رہی ہے اس سے کتنا اثر پڑا ہے؟ کیا پاکستان ابھی سیریسلی لینے لگا ہے بلوچیوں کو؟ کیا اسے لگتا ہے کہ یار یہ اٹیکس اور بڑھتے جائیں گے، اور زیادہ وائلنٹ ہوتے جائیں گے، اور ایک لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی کنسرن کافی زیادہ بڑھے گا؟ کتنا ڈیمیج کرنے میں جو ہے جتنے بھی بلوچستان کے لبریشن فورسز ہیں وہ کتنے کامیاب رہے ہیں؟ کیونکہ آئے دن ہم یہاں پہ سنتے رہتے ہیں کہ آج 45 پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کو مار گرایا گیا، پچھلے سال ٹرین کو ہائی جیک کر لیا گیا. تو لگاتار بلوچستان کتنا جو لبریشن فورسز ہے کتنی کامیاب رہی ہیں پاکستان کو یہاں تنگ کرنے میں اور پھر ان کو مجبور کرنے میں کہ وہ بلوچستان کی آزادی کو سیریسلی لیں؟ فرض کریں پنجابی کی جگہ کوئی دوسرا قوم ہوتا تو شاید یہ محسوس کرتا کہ حالات جو ہے نا، لیکن یہ اس کو سمجھ نہیں آتا، اس کو جو ہے نا اتنا یہ عاقل نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا یہ اندازہ لگا سکے. اگر یہ عاقل ہوتا تو یہ اور بہت کچھ کرتا. تو یہ ایک حقیقت ہے، ان کو یہ بیس ہے، ان کو یہ اپنی مرضی کرتے ہیں. ان کو اچھا یہ
اس سوچ میں ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں، جو کنویں کا مینڈک بنے ہوئے ہیں نا، کہتے ہیں کہ جی بس ہے تو ہم ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے. یعنی آپ بات چیت کریں گے تو گن پوائنٹ پہ کریں گے، اپنی جو شرائط ہے، اپنی مرضی ہے، وہی ٹھونس دیں گے. تو اس طرح کیسے چلے گا پھر؟ یہ تو نہیں، جی ہاں، ناممکن ہے. یہ بات آپ نے کافی صحیح کی. اگر پاکستان میں اتنی سمجھ ہوتی کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکتا تو آج جو صورتحال پاکستان میں ہے، جو حالات ہے، وہ حالات کبھی بھی نہیں ہوتے. کیونکہ بھارت، ہندوستان اور پاکستان دونوں کو ایک ساتھ آزادی ملی. پاکستان کہاں کا کہاں رہ گیا، بھارت میں کتنی ترقی ہو گئی، کتنی ساری چیزیں آگے بڑھ گئی. پاکستان آپ آج بھی جا کے دیکھیں، پانی کی دقت، وہی بجلی کی دقت، وہی بے روزگاری، وہی شکشا اتنی پیچھے، بہت مطلب قریب دشکوں، کئی دسوں سال پیچھے رہ گیا بھارت سے وہ. جی دیکھیں، بھینس کا دودھ پینے سے یا پراٹھے کھانے سے جو ہے نا قابلیت بنتی، تو آج جو ہے نا پورے دنیا میں جو ہے نا یہ استعمال ہوتا. ٹھیک ہے، پراٹھے کھانے سے یا جو ہے نا دہی بلے کھانے سے جو ہے نا وہ سوچ جو ہے نا مستحکم نہیں ہوتی، وہ غور و فکر بالکل. سے ہوتی ہے. جی، سوچنے سے. اور پاکستان میں اس کی کمی ہے، کافی بالکل زیادہ کمی ہے. بالکل. دہی بلے اور اس سے چھولے کھا کے تو آپ جو ہے نا وہ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ دوسری قوم کی ضروریات کیا ہے نا. جب آپ سوچیں گے، جب آپ تحقیق کریں گے، آپ غور کریں گے، آپ ٹائم دیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا نا. یہ تو صرف وسائل کھاتے ہیں، لوٹتے ہیں اور جو ہے اس طرح کے. تو یہ ایک حقیقت ہے. طارق صاحب، ابھی جو فیلڈ مارشل ہیں، وزیر اعظم ہیں، ان کے فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر صاحب ابھی کچھ مہینوں پہلے ایک بکسے میں ریئر ارتھ منرلز بہت سارے لے کے گئے تھے ٹرمپ صاحب کے پاس کہ دیکھیے ہمارے پاکستان کے بلوچستان کے حصے میں یہ منرلز ملتے ہیں، یہ سب میٹلز ملتے ہیں، آپ یہاں پہ آئے، مائننگ کرے، انہیں لوٹ کے لے جائیں سارا، اور بدلے میں ہمیں یہ میسائل دے دے، یہ دے دے، ایسے سپورٹ کر دے، اتنا آپ ہمیں لون دے دے، چندہ دے دے، ڈونیشن دے دے. تو اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان بلوچستان کے ریسورسز کو، منرلز کو پورے دنیا میں بیچ کے بس پیسہ اینٹھے جا رہا ہے، لون لیے جا رہا ہے، اور جو بلوچی ہے ان کو کس حد تک ٹارچر کیے جا رہا ہے، کس کنڈیشنز میں انہیں رکھتا ہے؟ جی، یہ اس طرح ہوگا کہ میں مختصراً مثال دوں، کسی دوسرے کے دلہن کو تیسرا بندہ لے جا کے جو ہے نا وہ کسی کے سامنے پیش کرے. تو یہ پاکستان اب اس طرح کر رہا ہے کہ جو ہے وہ بلوچوں کے وسائل یا پشتونوں کے وسائل بکسے میں بند کر کے جو ہے نا وہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ صرف ایک دکھانے کے لیے، تاکہ وقتی طور پر ہم ایک کوئی فائدہ جو ہے نا حاصل کریں. تو اس طرح نہیں ہوگا. وہ جب اس طرح اگر سودے ہوتے تو دنیا جو ہے نا اسی طرح کے اور کتنے سودے کرتا آنکھیں بند کر کے. لیکن دنیا کو پتہ ہے کہ حالات بلوچستان میں ٹھیک نہیں ہے. تو اب سرمایہ کاری کرنا یا اس چیز کو بڑھانا بغیر گارنٹی کے، اور گارنٹیز اگر جھوٹا گارنٹی بھی دیا جائے تو اس کا رزلٹ کیا آتا ہے، تو یہ تو پھر اس کو فیس کرنا پڑے گا. اور بلوچ نہیں جو ہے لیکن نا صادق اب صاحب، بلوچستان کے نام پہ گارنٹی لینے کو پاکستان ہوتا کون ہے؟ وہ کیسے گارنٹی لے سکتا ہے اس کی، جب وہ اس ہاں نا، کا ہے ہی نہیں؟ وہ تو کیوں گارنٹی ہے لے ہی گا اس نہیں کی؟ نا. وہ بالکل بلوچستان اس کا ہے ہی نہیں. وہ جا کے جو ہے نا اپنے آپ کو وہ یہ جو ہے نا بکسا پیش کرتا ہے. تو یہ پنجاب کے ہوتے تو سمجھ میں آتا کہ بابا چلو یہ آپ کے ہیں، ٹھیک ہے. مگر وہ پنجاب کے ہے ہی نہیں نا. وہ تو بلوچستان یا پشتون علاقوں سے جو معدنیات ہے وہ اس کو انہوں نے پیش کیا. تو مگر یہ بلوچ جو ہے نا وہ اب ایک حد تک اس ہے پوزیشن میں کہ وہ اب وسائل لوٹنے کے لیے بھی رجسٹ کرے گا، اپنی آزادی جو کچھ اس سے ہو سکتا ہے وہ قربانی کے لیے تیار ہے. جی، ایک یہ پیچھے بھی نہیں آپ سے ہٹیں گے. کہ حماس اور اسرائیل کے بیچ میں وہاں پہ جو بھی ہوتا ہے پوری دنیا اس پہ ٹکٹکی لگائے بیٹھے رہتی ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا، چلیے ہمیں جاننا ہے. حزب اللہ میں، لبنان میں جو بھی ہوتا ہے اس کے بارے میں سب لوگوں کو جاننا ہے. افغانستان میں جو ہوتا ہے پوری میڈیا کی کوریج اسے ملتی ہے. 70 سال سے ٹارچر کیا جا رہا ہے بلوچیوں کو اپنے ہی علاقے میں، لیکن کوئی وہاں پہ کوئی خبر وہاں سے نکلتی نہیں ہے، کوئی انٹرنیشنل اٹینشن وہاں پہ اتنا ملتا نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیوں ایک طریقے سے آئسولیٹ کر کے، ایک طریقے سے بالکل ہی سکڑ کے رکھ دیا گیا ہے پورے علاقے کو؟ کیوں وہاں پہ کوئی نہ کوریج ہوتی ہے، نہ کوئی جرنلسٹ جا پاتے ہیں، نہ وہاں سے کوئی خبر باہر آ پاتی ہے؟ کیوں اتنا ایمبارگو کیوں ہے انفارمیشن کا؟ جی دیکھیں، اس وقت بلوچستان جو ہے نا وہ ایک قید خانہ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ اندازہ لگائیں قید خانے میں کیا ہو سکتا ہے. یہی ہوگا، چوکیداری ہوگا، اور جو ہے نا چھتوں پہ لوگ جو ہے نا پہرا دیں گے بندوق کے ساتھ، اور یہ گلی کے اس کے سامنے سے
تو یہ بلوچستان اب اسی طرح ہے بن گیا ہے کہ آپ شہروں میں جائیں تو چیک پوسٹ جگہ جگہ چیک پوسٹ فوج کی جو ہے نا وہ جو ہے نا تلاشیاں لے رہے ہیں جی، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو یہ بالکل ایک حکومت خانہ بنا ہوا ہے بلوچستان اس وقت. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ایک آزاد دیش میں ہو یا آزاد طور پر آپ سانس لے رہے ہو، اس طرح نہیں ہے. وہاں پہ تو بس ایک قید خانہ ہے کہ لوگ اپنا وقت جو ہے نا گزار رہے ہیں اس قید خانے میں. صادق صاحب، جی پاکستان نے کہا ہے کہ یہ ایک ٹیرر موومنٹ ہے، بلوچستان کے ساتھ ٹیرر موومنٹ ہے، لیکن آپ بولتے ہیں کہ آزادی کے لیے جنگ ہے. کتنا فرق ہے اس میں؟ ٹیرر موومنٹ سچ میں ٹیرر موومنٹ ہے؟ جی، یہ فریڈم اسٹرگل ہے. دنیا میں بہت سے قوموں میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ جب وہ آزادی کے لیے جو ہے نا اٹھتے ہیں تو ان کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، ان کو جو ہے نا سب کچھ قرار دیا جاتا ہے. جب وہ پوزیشن میں آتے ہیں تو پھر انہی لوگوں کے ساتھ جو ہے دنیا بیٹھ کر بات چیت کرتی ہے. تو یہ تو ابھی یہ کہیں گے کہ جی یہ جو ہے نا ٹیررسٹ ہے اور یہ اس طرح، لیکن یہ جو ہے نا آزادی کی موومنٹ ہے. جو بلوچ کا حق ہے وہ پہلے آزاد تھے، اس کو جو ہے نا بعد میں ایران اور پاکستان نے قبضہ کیا اس کی سرزمین، اور اس دن سے لے کر آج تک بلوچ ریزسٹ کر رہے ہیں. تو یہ دہشت گرد کون ہے جو کسی کے گھر کو جلائے، کسی کے جو ہے نا بکریوں کو جو ہے نا گولیاں مار دے، بندوں کو کی جو ہے نا مخص شدہ لاشیں نکالے؟ تو وہ تو خود جو ہے نا دہشت گرد ہے، جاریت کر رہا ہے بلوچ قوم پہ، اور جو ہے نا ان کے نسل کشی کر رہا ہے. تو دہشت گرد وہ ہے جی. ہم تو جو ہے نا اپنے دفاع کر رہے ہیں سرزمین کا. صادق صاحب، آخری بس 2 سوال ہے میرے. اگر جی بلوچستان میں کوئی نوجوان آج یہ انٹرویو سنے، آپ کی بات چیت، آپ کا جو مقصد ہے اس کو سن رہا ہو، آپ ایک کیا سندیش اسے دینا چاہیں گے، کیا بولنا چاہیں گے؟ اگر کوئی نوجوان آپ کی یہ بات چیت اس تک پہنچ سکے تو آپ کا کیا میسج رہے گا ایک کامن بلوچی کے لیے؟ جی، میں ایک ناچیز ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کا فرض ہے اپنی ماں کی حفاظت کرنا، اپنی دھرتی ماں کی حفاظت کرنا. یہ ہم سب کا فرض ہے اور یہ فرض ہم نبھائیں گے، اور بلوچ کا بچہ جو ہے یہ فرض نبھائے گا. اور اگر کوئی پاکستان کے حکومت کا اگر وہ یہ اس تک یہ بات پہنچے، پاکستانی ریاست تک، تو ان کے لیے آپ کا کیا میسج رہے گا کہ بس اب ہو چکا ہے، جتنا جلدی ہو سکے بلوچستان کی آزادی کو سیریسلی لیا جائے، پانی ناک سے اوپر بالکل جا چکا ہے؟ بالکل. اور جو ہے نا بلوچستان سے بے دخل ہو جائے، اور جو ہے نا بلوچستان کو بلوچوں کے جو ہے نا وہ کیا جائے. تو یہ اس طرح نہیں کریں گے جی. میں پھر کہتا ہوں کہ ہم کو چھیننا پڑے گا اپنا جو سرزمین ہے، اپنا سرزمین کا دفاع ہے. یہ جو ہے نا اب یہ اس طرح وہ نہیں کہتے لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں؟ باتوں سے نہیں مانتے. تو یہ ایک حقیقت ہے. یہ باتیں تو پہلے بہت ہو گئی ہیں ماضی میں، ان پہ جو ہے نا انہوں نے کیا کیا نا، کچھ بھی نہیں کیا. اب تو بلوچ بھی ان کے جو ہے نا اس پہ بھروسہ نہیں کرتے اور نہ کریں گے اب. بالکل صادق صاحب، آپ نے اپنا قیمتی سمے ہمارے لیے نکالا، اور اتنے پیشنس کے ساتھ، اتنے ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے جو اصلیت ہے بلوچستان کی وہ ہم سب کے سامنے رکھی. بہت بہت شکریہ ادا آپ کا. آشا کرتے ہیں کہ بلوچستان کی یہ مہم جاری رہے اور بہت بہت جلد بلوچستان کی آزادی بس باتوں میں نہیں، اصلیت کے طور پہ بھی ہمارے سامنے آئے. بہت بہت شکریہ صادق صاحب. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ کے چینل کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور ہمیں بلا کے جو ہے نا ہمارے جو ہے نا خیالات سنے آپ نے. آپ کی بھی بڑی مہربانی.